सूरत अल-माइदा का दूसरा रुकू सूरह माइदा की आयत नंबर 6 और छठे पारे का छठा रुकू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इज़ा कुमतुम इलस्सलाती, जब नमाज को खड़े होना चाहो, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो और तुम्हारा वुजू ना हो, फगसिलू वुजूहकुम, तो अपने मुंह धो, अपने चेहरों को तुम धो, व अयदियकुम इलल मराफिकी, और कोहनियों तक हाथों को तुम धो, वमसहू बिरूसिकुम, और अपने सरों का मसा करो, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और टखनों समेत अपने पांव धो। इस आयत करीमा में वुजू के मसाइल बयान किए गए और ये बयान किया गया फराइज़ वुजू 4 हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाए किराम हर नमाज के लिए ताज़ा वुजू के आदी थे। अगरचे एक वुजू से भी बहुत सी नमाजें फराइज और नवाफिल दुरुस्त हैं, मगर हर नमाज के लिए अलग वुजू करना ज्यादा बरकत और सवाब का बाइस है। बाद मुफस्सिरीन का कौल है कि इब्तिदाए इस्लाम में हर नमाज के लिए अलग वुजू करना फर्ज था, बाद में मनसूख किया गया। अब जब तक वुजू न टूटे, एक वुजू से कई फराइज और नवाफिल सब अदा किए जा सकते हैं। इस आयत करीमा में पहला जो फर्ज बयान किया गया वो है फगसिलू वुजूहकुम, अपने चेहरे को धो, व अयदियकुम इलल मराफिक, कोहनियों समेत अपने हाथों को धो, वमसहू बिरूसिकुम, यहाँ पर बाजियत के लिए है, यानी अपने सरों के कुछ हिस्से का मसा करो। और हदीस पाक में इसकी वजाहत की गई, इससे मुराद चौथाई सर का मसा है। तो अहनाफ के नजदीक चौथाई सर का मसा करना फर्ज है। वह अर्जुलकुम इलल काबैन, और टखनों समेत पांव को धोना, ये चौथा फर्ज है। धोने के माना ये है कि जिस उसको धोना है वहां से पानी के 2-2 कतरे बह जाए, और मसे के माना यह है कि जिस उस पर मसा करना है वहां पर गीला हाथ फेर लिया जाए। चेहरे की लंबाई चौड़ाई जो है उसे समात कर लें, जहां से आमतौर पर पिशानी पर बाल जमते हैं वहां से लेकर थोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये चेहरे की लंबाई और चौड़ाई है। इसी तरह हाथों को जो धोना जरूरी है, नाखूनों से लेकर कोहनियों समेत, चौथाई सर का मसा करना जरूरी है, और दोनों पांवों को टखनों समेत धोना जरूरी है। इसमें बहुत सारी एहतियात करनी चाहिए, और एहतियात के मसाइल बाहर शरीयत के दूसरे हिस्से में मौजूद हैं, वहां से पढ़ें और समझें। बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसमें लोग एहतियात नहीं करते, जिनकी वजह से उनके वुजू नहीं होते। जब वुजू नहीं होता तो फिर नमाज कैसे होगी। मसलन मिसाल के तौर पर पेशानी पर उन्हें पानी डालना चाहिए, लेकिन वो नाक पर डालते हैं चेहरा धोते हुए। अब पानी नीचे गुजर जाता है, ऊपर पानी बहता नहीं, वहां गीला हाथ फेर लेते हैं और समझते हैं कि हमारा वुजू हो गया। इस तरह वुजू तो नहीं हुआ। इसी तरह जिन आज़ा को धोना जरूरी है वहां बहुत सी जगह पानी के गुजरने से रह जाती हैं। जिस तरह बाज लोग हाथ धोते हैं तो हाथों में पानी लेकर वो अपनी कोहनियों पर फेंक देते हैं, और पानी बाज जगह से गुजर जाता है, बाज जगह गीला हाथ फेर लेते हैं। इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। तो अपनी नमाज को दुरुस्त करें, बाहर शरीयत के दूसरे हिस्से का मुताला करें जहाँ पर वुजू के मसाइल भी हैं और उसमें जो गलतियां होती हैं उसकी निशानदही भी की गई है।
آگے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو جاؤ۔ غسل کرنا کب فرض ہوتا ہے، اس کے مسائل بھی باہر شریعت کتاب کے دوسرے حصے میں آپ دیکھیں اور سمجھیں۔ جب غسل فرض ہو جائے تو پھر غسل میں 3 چیزوں کا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، اور پورے جسم پر پانی بہانا۔ کلی کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے، دانتوں کے درمیان کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں پر پانی نہ گزرے، اس طرح پھر کلی نہیں ہوگی۔ تو جب غسل فرض ہو تو دانتوں کے درمیان اگر گوشت کے ریشے پھنسے ہوں تو اسے خلال کے ذریعے جدا کریں اور اچھی طرح کلی کریں۔ غرغرہ کرنا غسل میں فرض نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا، تو ناک کی جہاں تک نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی چڑھانا ضروری ہے، اور ناک کی جڑ تک پانی پہنچانا یہ غسل میں فرض نہیں بلکہ مستحب ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہانا یہ ضروری ہے۔ بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اگر احتیاط سے پانی نہ پہنچایا جائے تو پانی نہیں پہنچتا، جیسے مثال کے طور پر کندھے پر پانی ڈالتے رہیں تو بغل میں پانی نہیں پہنچے گا۔ اس طرح کی بہت ساری احتیاطیں ہیں جو باہر شریعت کے دوسرے حصے میں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب وضو میں خامیاں ہوں گی، غسل میں خامیاں ہوں گی، نماز کے فرائض و شرائط معلوم نہیں ہوں گے، تو پھر نماز کی لذتیں اور روحانیت کیسے نصیب ہوگی۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یعنی اس کا وضو ٹوٹا ہوا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو یعنی غسل فرض ہو، فلم تجدوا ماء، اور ان صورتوں میں پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ تیمم کرنے کے مسائل اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ مزید تفصیل جاننا چاہیں تو باہر شریعت کے دوسرے حصے کا مطالعہ فرمائیں۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، ولیکن یرید لیطہرکم، ہاں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور یہ چاہتا ہے کہ اپنی نعمت تم پر پوری کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر، جو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا اور تمہیں مسلمان کیا، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور وہ عہد یاد کرو جو اس نے تم سے لیا، جو اہل مدینہ نے مدینہ شریف سے آ کر منا شریف میں ایام حج میں جمرۃ العقبہ کے قریب جب انہوں نے خیمے لگائے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی ہجرت سے پہلے، اور انہوں نے جو عہد کیے وہ عہد یاد دلائے گئے، اور حدیبیہ کے مقام پر جو بیت رضوان میں عہد کیا گیا وہ عہد یاد دلایا گیا۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، یعنی تم نے کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم ہر حال میں مانیں گے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے، چاہے کسی سے تمہاری دشمنی ہو پھر بھی انصاف کرو،
تمہارے رشتہ دار کا نقصان ہو رہا ہو پھر بھی انصاف کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور تم کو کسی قوم کی دشمنی اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے تم ناانصافی کرو۔ اعدلوا، انصاف کرو۔ ہوا اقرب للتقوی، وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے نیکوکاروں سے اللہ کا وعدہ ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں، اولئک اصحاب الجحیم، وہی جہنم والے ہیں، ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والوں اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، جب ایک قوم نے چاہا کہ تم پر حملہ کرے تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے۔ حضرت صد الافاضل علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں اس کا شان نزول یہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منزل میں قیام فرمایا۔ صحابہ کرام جدا جدا درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایک درخت میں لٹکا دی۔ ایک دیہاتی، ایک عربی موقع پا کر آیا اور چھپ کر اس نے تلوار لی اور تلوار کھینچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ یہ فرمانا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے تلوار گرا دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار لے کر فرمایا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا، کوئی نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے ایمان والوں اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب ایک قوم نے تم پر حملہ کرنا چاہا، تم پر دست درازی کرنے کا اس نے ارادہ کیا، تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورۃ المائدہ کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اس رکوع میں اس بات کا ذکر ہے کہ انصاف کرو، تقوی اختیار کرو، اور تقوی کے متعلق آپ سن چکے کہ جو حرام کام ہیں، جو گناہ کے کام ہیں، ان کو چھوڑ دینا یہ تقوی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے، ہر معاملے میں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ